नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 56, आयत नंबर 263 टू 267। पिछले लेसन में हमने सदक़े से मुतल्लिक आयात पढ़ी थी। मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। कौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदाक़तिन, नरम बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है। यतबउहा अज़ा, जिसके पीछे अज़ियत हो। बाज़ औक़ात कोई शख्स आपसे मांगने आता है और आपके पास नहीं होता देने के लिए, या उस वक्त आप दे नहीं सकते होते। ऐसे में अगर इनकार ही करना हो इंसान ने तो कैसे करे? भली बात के साथ, अच्छे अंदाज में, नरमी से बात करो, यानी अच्छे तरीके से टालो और मग़फ़िरत मांग लो। जैसे हम कहते हैं कोई मांगने आए तो माफ़ करो वगैरह, कि यहीं से आया है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस वक्त नहीं दे सकती, यानी एक्सक्यूज़ कर लो। तो ये एक फ़ितरी बात है कि कोई मांग रहा हो और आप दे नहीं सकते तो आप तंग ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बार बार मांगते हैं तो फिर हम एक ही दफ़ा उन्हें झिड़कते हैं। नहीं, सब्र का मुज़ाहरा करना है, ना देकर भी सब्र करना है। असल में ये लोग जो होते हैं मुआशरे के पिसे हुए तबके से होते हैं। उनको मुआशरे में कोई अहमियत नहीं दी जाती, उनको कोई शऊर नहीं होता, ना तालीम होती है। लिहाजा कौल मारूफ से उनको अच्छी सी बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें उनसे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिले, बल्कि हमें सिर्फ़ कोशिश करनी है तो ये ज़्यादा अच्छा देना है उस सदक़े से जिसे देकर अज़ियत दी जाए, यानी सदका देकर जताना बुरा है। जब नहीं देना चाहते तो अच्छे से मना कर दो, और अगर सवाली नाराज़ हो तो माफ़ कर दो। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। अल्लाह ताला को किसी के सदक़े की ज़रूरत नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं। हलीमुन का मतलब होता है जो गैज़ो गज़ब के मौका पर ना भड़के, यानी गुस्से को पी जाए, इजहार ना करे। अल्लाह चाहे तो गलत काम करने वाले को उसी वक्त पकड़े, और ऐसा पकड़े कि वो ज़िंदा ही ना छोड़े उसको। अल्लाह क्यों नहीं पकड़ता? वो मोहलत देता है ताकि बंदा माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, शायद पलट आए। वरना जिस दिन हमने पहला गुनाह किया था, अगर वो उसी दिन हमें पकड़ लेता तो आज हम कहाँ होते। तो ये दो सिफ़ात आखिर में अल्लाह की क्यों आई कि देखो बंदो, अल्लाह बुर्दबार है, बेनियाज है। तुम्हारे अंदर भी लोगों की तरफ से क्या होनी चाहिए? बेनियाजी। लोगों की तरफ से बेनियाज हो जाओ, लोगों पे डिपेंड ना करो। और बुर्दबार के जब वो तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ करें तो तुम जवाब में शैतान के फंदे में आकर ऐसा रवैया इख्तियार ना करो कि अपने सारे एहसान ज़ाया कर बैठो। क्योंकि इंसान जो बर्दाश्त करता रहता है और साथ एहसान करता रहता है, जताता नहीं, मगर एक मर्तबा ऐसा गुस्सा आता है कि सारा कुछ किया कराया अगला पिछला बराबर कर देता है। होता है ना हम सब के साथ। शायद कोई भी नहीं हम में से जो बचा हुआ हो, ये बहुत आम सी बात है। तो अब हम कुरान पढ़ रहे हैं, बार बार अल्लाह याद दहानी करवा रहा है, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ये आदतें हमसे दूर कर दे, और देकर बंदों से बदला की उम्मीद ना रखो, और कुछ ऐसा ना करो कि सब ज़ाया हो जाए, बल्कि माफ़ कर दो। फिर मज़ीद ताकीद की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम ज़ाया करो अपने सदक़ात को एहसान और अज़ियत देकर। यहाँ फिर ताकीद की जा रही है कि क्या ना करो? ज़ाया ना करो, यानी उस सदक़े का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई अजर व सवाब ना मिलेगा, फजूल में जाएगा। कैसे, कब और क्यों? मन और अज़ा के साथ। जब तुम देकर अपने आप को बड़ा साबित करो और अज़ियत दो, कल्लज़ी युनफ़िकु मालहु रियाअ अन्नासी, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है।
اور یہ دکھاوا منافق کی صفت ہے۔ کاللذی سے مراد منافق ہے جو اپنے مال دکھاوے اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ کون منافق؟ ایمان تو کوئی نہیں مگر کیسے ہیں؟ مجبوراً خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کچھ شہرت مل جائے، کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو ان کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے، یعنی ریاکاری کی مثال ایک چٹیل پتھر کی سی ہے۔ علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھروں پر مٹی پڑ پڑ کر کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ زمین لگنے لگتی ہے اور اس پر کبھی کچھ اگ بھی جاتا ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر پہنچے اس کو تیز بارش، یعنی پتھر تھا، اس پر کچھ عرصہ مٹی پڑتی گئی اور وہ اس پر جم گئی، پھر اس پر کچھ نہ کچھ اگ بھی آیا، لیکن اتنے میں موسم بدلا، تیز بارش ہوئی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو چھوڑ دیا اس نے اس کو صاف چٹیل، یعنی بارش نے اسے دوبارہ کیا بنا دیا، جیسے وہ پہلے تھا چٹیل صاف، کچھ بھی نہ ٹھہرا اس پر، مٹی بھی گئی اور جو کچھ سبزہ کچھ اگا تھا وہ بھی بہہ گیا۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، احسان اور اذیت کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں، جتا کے ضائع کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وقتی طور پر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر دینا کیسے ہے؟ جیسے پتھر کے اوپر لگی مٹی پر کچھ اگانا، اب اس کی تو جڑیں بھی نیچے نہیں جاتی، کچھ نہیں، کیونکہ نیچے تو پتھر ہے، اور جو ہی موسم بدلتا ہے، بارش آتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس شخص کا بھی سب کچھ صاف ہو جائے گا، کس سے؟ دکھاوے سے، من اور اذا سے، کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اپنے ان اعمال کا اجر چاہیں گے تو وہاں کچھ بھی نہ ہوگا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے اس پر جو انہوں نے کمائی کی، کچھ بھی، یعنی انہوں نے جو کچھ خرچ کیا تھا، جو بھی کیا، انہیں اس میں سے کچھ نہ ملے گا، سب ضائع ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، انکار کرنے والے لوگوں کو۔ تو اس آیت سے ایک بات پتہ چلی کہ ایمان والوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ ان کا نام لے کر اللہ نے انہیں پکارا اور پھر انہیں بتایا کہ ان کے لیے کیا نقصان دہ ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پکار کر کہتی ہے، دیکھو ایسا نہ کرنا، نقصان ہوگا، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کے پھندے سے بچنا، وہ تمہارا کیا کرایا ضائع کر دے گا، کبھی احسان جتلا کر، کبھی اذیت دے کر، اور کبھی دکھاوے کے ذریعے۔ اور دکھاوا کیا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے تعریف چاہے، لوگوں کے سامنے بڑا بننا چاہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب جمانا چاہے کہ یہ تو بہت نیکی کرنے والا ہے۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے منافی ہیں۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس پر کچھ بھی گزر جائے وہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتا، لیکن جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، جب اسے کوئی کچھ کہہ دے تو وہ فوراً اپنی ساری پٹاری کھول دیتا ہے، میں نے تو یہی بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اب وہ اذا بھی ہوگی، من بھی ہو گیا اور ریا بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، سب صفائی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ کرنا، سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرو۔ اور یہ سب غلط ہوتا ہے کیونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچتا ہے۔ تو ایک شخص جس نے نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ مٹی کی تہ کیا ہے؟ لبادہ اوڑھا ہوا۔ جس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے عموماً کہ بس کوئی طوفان آیا اور ساری مٹی بہا کے لے گیا۔ طوفان یا بارش یہ کیا ہے؟ غیر معمولی حالات۔ اصل میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔
دکھاوا کرنا، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے جو خرچ کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کچھ نہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت درست نہ تھی، دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا تھا، کیونکہ جو صدقہ صرف اللہ کی خاطر نہ ہو وہ اسے قبول کرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کے لیے تھا، انہیں دکھانے کے لیے تھا۔ تو وہ چیز کسی اور کے لیے ہو اللہ اسے بھلا کیوں کر قبول کرے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہیں ہوتی، نہ کسی پہ احسان جتلانا ہوتا ہے، نہ دکھ دینا ہے، صرف اللہ کی خوشی مطلوب ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مجبوراً نہیں کرتے بلکہ دل کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے۔ یہاں پر مخلصین کی مثال دی گئی ہے، پیچھے ریاکاروں اور منافقوں کی دی گئی تھی مثال۔ مخلصین کا مال خرچ کرنا ایسا ہے، ایک یہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مال خرچ کرنے کے ان کے پیچھے صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس چیز کو ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں کہ کبھی بھی ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں، ہاں کم یا زیادہ، تو ہماری بس ایک ہی نیت ہونی چاہیے، ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ذہن میں دوسری کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ جائے کوئی بات انسانی کمزوری کی وجہ سے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ مخلصین کس طرح دیتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے۔ نفسوں کی ثابت قدمی کیا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت نہیں دیتے، بد دلی سے نہیں دیتے، کوئی تاوان سمجھ کر نہیں دیتے، دل کے اطمینان اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی منافقین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کس طرح دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 54 میں آتا ہے کہ منافق نہیں وہ خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، خرچ کرنے کا ان کا دل نہیں ہوتا مگر مجبوری سے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو ہماری بدنامی ہوگی، یعنی تاوان سمجھ کر، چٹی سمجھ کر دیتے ہیں۔ اگر دے رہے ہیں اور دوسرے سب دے رہے ہیں اور ہم نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہمیں بخیل کہیں گے، تو وہ اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے مصیبت کے مارے خرچ کرتے ہیں، ان کا دل نہیں ہوتا، نہ انہیں اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، نہ لوگوں کی بھلائی، صرف ایک مصیبت اور مجبوری ہوتی ہے۔ مگر مخلصین کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ایک طرف انہیں اللہ کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے اور دوسری طرف دل کی رضامندی اور اطمینان کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، انہیں دے کر مزید اطمینان ہوتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی۔ خود کو بھی ہم پرکھیں کہ کبھی دے کر پچھتائے تو نہیں کہ او ہو یہ کیا کیا میں نے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ او ہو تم نے فلاں پر خرچ کیا جو مستحق نہ تھا، یا یہ کہ اتنا تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، یعنی وہ جو دل کا اطمینان اور یقین اور جماؤ ہے اور اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس پر بھی انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ جب دے دیا اور اللہ کو دے دیا تو پھر ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، بس دے کر مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ تثبیت نفس جو ہے صدقے کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اطمینان سے انسان دے اور دے کر بھی اطمینان رہے۔ کمثلی جنت بربوہ، اس کی مثال ایک باغ کی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہے، ایک ٹیلے پر ہے یا پہاڑی پر ہے۔ تو ایک باغ جو پہاڑی پر ہے اور جو اونچائی پر باغ ہوتے ہیں ان پر زیادہ اچھا پھل آتا ہے، کیونکہ جگہ اونچی ہوتی ہے، ہوا روشنی اچھی ملتی ہے۔ تو فرمایا تو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو پہنچی اس کو تیز بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو لایا وہ باغ اپنے دگنے پھل،
فَإِلَّمْ يُصِيبَهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر اسے تیز بارش نہیں پہنچی تو اسے پھوار ہی کافی ہوگی، کیونکہ اچھی جگہ تھی، موسم اور مٹی اچھی تھی، لہٰذا تھوڑا سا پانی بھی اس باغ کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی زمین کے لیے تھوڑی سی بارش بھی کافی ہے۔ اسی طرح جو انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اگر وہ زیادہ خرچ کر سکے تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر کبھی زیادہ نہیں وہ کر سکتا تو اس کا تھوڑا دینا بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ تو ہے زیادہ دینے والا، مگر ابھی چونکہ اس کے حالات اچھے نہیں رہے، مگر اس کی نیت کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے اور اس کے پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے اس کا اجر کم نہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ جیسے کوئی شخص سچی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے حالات نہیں، وہ کسی کو نیکی کا کام کرتے دیکھتا ہے تو دل میں تڑپتا ہے، روتا ہے کہ مجھے بھی یہ موقع ملے تو میں بھی یہ کروں۔ اس کو اس شخص کے برابر اجر ملے گا جس شخص نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، محض اپنی نیت کی بنا پر۔ لاکھوں اس کے جیب میں نہ تھے، چند سکے جو دے سکا تو اس کا بھی اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ جیسے باغ پھلوں سے بھر جائے۔ تو تھوڑے خرچ میں بھی بہت برکت آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال یا اس کی گنتی نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے، کہ ہم کس جذبے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے حالات بھی معلوم ہیں، تمہارے ذرائع آمدنی بھی پتہ ہیں، تمہارے پاس کیا کتنا ہے، تم اس میں سے کتنا خرچ کر سکتے ہو، تمہاری مجبوریاں کیا ہیں، تمہارے اوپر تنگی کیا ہے، تم کن حالات میں کام کر رہے ہو۔ لہٰذا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب خرچ کرو تو بندوں کو بھول جاؤ، اللہ کو سامنے رکھ کر خرچ کرو، تو وہ تمہارا تھوڑی سی مقدار میں بھی بہت برکت ڈال دے گا، تھوڑا دینے میں بھی بہت بڑھا دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت، اخلاص، جذبہ، یہ چیز چیک ہوگی۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے۔ کہاں سے مال آیا، تمہارے دل کا کیا حال تھا، خوشی یا مجبوری سے دیا اور دے کر دکھاوا یا احسان کیا، یا یہ کہ دے کر ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ دی، تو یہ سب خرچ میں چیک ہوگا۔ اب آگے مزید مثالیں دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَہُ جَنَّةٌ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ اس کا ایک باغ ہو؟ کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں، کہ اس کا ایک باغ ہو؟ ساتھ آپ سوچتے بھی جائیں، ساتھ ساتھ سوچیں، من نخیل و عناب، کھجور کے درختوں کا، انگوروں کا، یعنی کھجور کے اونچے درخت بھی ہوں اس میں، اور پھیلی ہوئی انگوروں کی بیلیں بھی ہیں۔ یہ دونوں نہایت عمدہ پھل ہیں، جنت کے پھلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی جنت کی صفت ہے نا، یعنی اتنا خوبصورت باغ ہے جیسے دنیا میں جنت کا کوئی نظارہ ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں اس کے لیے یعنی اس کے مالک کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں اس باغ میں، اور بھی پھلوں کے پودے ہیں، ہر موسم کے پھل ہیں اس باغ میں۔ سوچیں ایسے شخص کا حال کیا ہوگا، وہ کتنا خوش ہوگا کہ مجھے دنیا ہی میں جنت مل گئی۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، یعنی وہ اولڈ ایج میں آ جائے۔ ساری زندگی اس نے محنت کی، ایسا باغ لگایا، کیونکہ باغ ایک دن میں نہیں لگتا اور نہ جلدی اس پر پھل آتے ہیں، یہ بڑا محنت طلب کام ہے۔ یعنی اس شخص نے اتنی محنت کی کہ اس کی عمر اسی میں کھپ گئی، اب وہ بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے ہے اولاد کمزور، یعنی اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی وہ بڑے نہیں ہوئے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو پہنچے اس کو بگولا، آگ ہو جس میں، اور باغ جل گیا، یعنی ایسی شدید گرم آندھی تھی جو چلی اور جو آگ کی طرح تھی، اور اس نے اس کے باغ کو جلا دیا، سب باغ پھل اس کے خراب کر دیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ،
اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو، عبرت پکڑو۔ اب اس مثال سے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک کریکٹر تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا، بلکہ یہاں ایک حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے اور عمومی انداز میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ حال ہو کہ اس نے بہت ہی محنت سے پودے لگائے یہاں تک کہ وہ پھل دینے کے قابل ہو گئے۔ گویا یہ ایک عام انسان کی بات ہے جو ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، طرح طرح کی نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ سب طرح کے پھل ہیں نا، یعنی ہر طرح کی نیکیاں ہیں اس کے باغ میں۔ صرف صدقہ خیرات نہیں، اوورآل بات کی جا رہی ہے، ہر طرح کی بھلائیاں ہیں، یعنی اس نے خیر کے بہت سے کام کیے، لیکن کیا ہوا؟ پھر شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس نے اس کی نیت خراب کر دی، اور وہ 3 باتیں جو پیچھے گزری ہیں، من، عزا اور ریا، ان کا وہ شکار ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک کیا کرایا سب خراب ہو گیا، سب جل گیا، ساری زندگی کی جمع پونجی اور محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں سب کی سب برباد ہو گئی کس بنیاد پر؟ کہ اس نے ایسا کام کیا جو شیطان کے پھندے میں آ کر اس نے، جو اللہ کو پسند نہ تھا۔ اس بات پر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی نیکی پر کبھی پھولے نہیں اور کبھی اپنے اچھے حال پر وہ غرور نہ کرے، نہ کبھی کسی کو مال دے کر پھر ستائے، احسان کرے، جتائے، اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو اس باغ والے کا ہوا۔ اب یہ مثال سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں، یہ ایک پوری کہانی ہے، تو آپ بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں نصیحت کے لیے۔ تو یوں سمجھے کہ آپ نے بڑے حج عمرے کیے ہوں، نیکی کے بہت سے کام کیے ہوں، اور کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور شیطان کے پھندے میں آ کر سب گنوانے لگیں، خوب فخر و تکبر کریں، اور آخر میں سب جھاڑ کر محفل سے اٹھیں، یعنی سب نیکیاں برباد کر کے اٹھیں، کیونکہ آپ نے وہاں ریاکاری کی، دوسروں سے تعریف چاہنا سب اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک بگولہ، ایک شیطانی وار ہی سب کچھ ضائع کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ہمیں اکثر اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم محنت کر کے، نیکی کر کے ضائع کریں، اس لیے وہ بعض اوقات نیکی کے کام میں ہمارا ساتھی بنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہوتی ہے۔ میں اسے اتنا تھکاؤں کہ جب یہ درجے پر پہنچ جائے وہاں سے اسے گراؤں۔ کبھی کبھی جو والدین اولاد کو بہت جیسے محنت کے ساتھ پالتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ ان پر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ احسان جتلانا اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ جس کے بعد انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ خواہ آپ جتنے بھی نیک ہوں، اچھے ہوں، خوش اخلاق ہوں، لیکن اگر آپ اذیت دیتے ہیں تو فائدہ نہیں۔ تو متقین جو ہیں وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو آخری وقت کا اجر ہوتا ہے نا، وہ پھل کاٹنے کا جو وقت ہے، جو اس بندے کی مثال دی گئی ہے، یہ آخری زندگی کی مثال ہے۔ جب آخری وقت تھا، تھوڑے سے دن تھے اس کے، اب دنیا سے جانا ہی تھا، بڑھاپا آ گیا تھا، تب وہ مرنے کے بعد اپنی زندگی بھر کی جو اس نے دنیا میں کمائی کی تھی اس سے فائدہ اٹھاتا۔ اسے تو یہ چاہیے تھا، مگر وہ کیا ہوا، مرنے سے پہلے ہی سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا۔ اب اس کے پیچھے بھی کوئی اس کے لیے کچھ کرنے والا نہیں۔ اور یہ آیت صرف صدقہ خیرات سے متعلق مثال نہیں، بلکہ آخری عمر کی کسی بھی غلطی کا آپ اس مثال کو لے سکتے ہیں۔ آخری عمر کی جو ہے کسی بھی غلط کاری کی مثال ہے۔ یہ چاہے وصیت غلط کرے، وراثت کی تقسیم غلط کرے، اور اپنے لیے جنت حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے لیے آیات بیان کرتا ہے، کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو۔ یعنی اللہ نے یہ بات اس مثال کے ذریعے اس لیے سمجھائی کہ ہم اس دنیا میں اپنی اصلاح کریں اور توبہ کریں، دنیا ہی میں غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آیات پر غور و فکر کا کہا۔ ہم قرآن تو کئی ختم کر دیتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے، اور جو عمل کریں اس کی پھر حفاظت کریں، اللہ سے دعا کریں، اور کبھی شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے خود کو محفوظ نہ سمجھیں۔ وہ نیک بد سب کے
پیچھے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی جو اپنی محنت سے حاصل کی۔ یہاں پھر اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم سب کو خطاب ہے، اس لیے ہم سب ان کو اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پر عمل کرنا ایمان کے تقاضے پورے کرنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی ایمان میں نقص، ایمان میں کمی ہے۔ تو ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، کیا خرچ کرو۔ پیچھے آیت میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں بات کی گئی کہ خرچ کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا نہیں۔ یہاں پر جو چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں ان کی بات ہے، ان کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ کیسی ہوں۔ فرمایا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، عمدہ حلال چیزیں، اور ما کسبتم جو تم نے خود کمایا ہو۔ تو گویا اپنی محنت سے انسان جو کچھ کماتا ہے وہ صرف اس کا اپنا نہیں ہو جاتا، وہ بہرحال اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بے شک انسان کی محنت اس میں ہوتی ہے، مگر یہی تو مطالبہ ہے نا کہ جو کماؤ تو صرف خود پر ہی نہ خرچ کرو بلکہ اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو تمہارے لیے ہم نے زمین میں سے نکالا۔ تو یہاں عشر کی طرف اشارہ ہے، زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی جس دن پھل اترے اس دن۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خبیث کا ارادہ نہ کرو، یعنی اس مال میں سے ردی بیکار کا تو ارادہ بھی نہ کرنا دینے کا، بلکہ طیبات دو، عمدہ دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تو نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود نہیں لینے والے، یعنی تم خود تو اس کو لینا پسند نہیں کرو گے۔ جیسے اگر تم زکوٰۃ کے مستحق ہوتے اور تمہیں وہ چیزیں مل رہی ہوں جو ردی بیکار، تو کیا تم اسے اپنے لیے پسند کرو گے؟ ہرگز نہ کرو گے۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ اب کیا، یعنی کہ مجبوری ہے اور ضرورت ہے کہ اب یہی مل رہا ہے تو کیا ہوگا، تو آنکھیں بند کر کے مجبوری کے تحت لے لو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو اللہ بے پرواہ ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں۔ اگرچہ یہاں مال زکوٰۃ اور عشر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک اصول دیا جا رہا ہے معاملہ کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ جب تم کسی کو دو تو اچھی چیز دو، ایسی چیزیں نہیں جو ردی بیکار ہیں، جو کسی کے کام نہ آنے والی ہوں، محض خانہ پوری نہ ہوں۔ اب دیکھیں، ایک تو صدقہ خیرات ہے جو عام طور پر کسی ضرورت مند مستحق کو دیا جاتا ہے، اور ایک عام زندگی میں بھی لین دین ہوتا ہے۔ تو صرف مستحق کو نہیں دیا تو اس میں بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس دینا ہے تو جو بھی دے دو۔ یہ دیکھو کہ جو دے رہی ہو تو کیا وہ تم اپنے لیے بھی پسند کرو گے؟ جیسے ضروری نہیں کہ ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہوں، آپس میں بھی عام لوگوں سے لین دین کرتے ہوئے ہم نے اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ عموماً تحفے تحائف میں بھی وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں جو خود ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو وہ چیز دیں جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی خوشی میں اضافہ ہو، اسے وہ اچھی لگے، وہ قابل استعمال ہو۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچایا جائے، جنت میں جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے، انہیں وہی دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں۔ جو دوسروں کو عزت نہیں جیسے دیتا تو اسے بھی عزت نہیں ملتی، جو محبت نہیں دیتا اسے محبت نہیں ملتی، جو کسی کا احترام نہیں کرتا
اس کو پھر احترام نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے کیا پسند ہے، بس یہ ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے، ایک معیار دے دیا گیا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ تم یہ اپنے لیے چاہو گے، خود کے لیے پسند ہے؟ اگر نہیں تو پھر رک جاؤ، سوچ لو اور یاد رکھو کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ میں یہ اللہ کو دے رہا ہوں، بندے کو نہیں، تو پھر کیا دے گا؟ کیونکہ ہم بندے کو دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ چیزیں اگر ہماری ضرورت کی نہیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں مگر کسی کے کام آ سکتی ہیں، وہ انہیں خوش ہو کر لینے والا ہے، تو ایسی چیزیں ہم دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہر انسان خود اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا ہماری نیت کو خالص کر دے، اپنے لیے خالص کر دے۔ ہم بندوں کو دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کے لیے کریں اور اپنی نیت کو خالص کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔